नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी सियासी शख्सियत से करा रहे हैं जो पंजाब PTI के सरगर्म कारकुन हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के सरगर्म हामी हैं। जी हाँ, ज़ुबैर नियाज़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम। ज़ुबैर नियाज़ी साहब, क्या वज़ीर आज़म इमरान खान ने इन्हें इक़्तिदार में आने के बाद पार्टी खिदमात के एवज़ पंजाब शिकायत सेल का चेयरमैन मुकर्रर किया है। पंजाब में अवाम की आम शिकायत क्या हैं, इस हवाले से हम ज़ुबैर नियाज़ी साहब से जानने की कोशिश करेंगे। आपने ये ओहदा संभाला है तो सबसे ज़्यादा चैलेंजेस किन शिकायत के हवाले से आ रही हैं? सबसे ज़्यादा जी चैलेंजेस हमें आते हैं पुलिस से रिलेटेड। पुलिस का जो महकमा है, हर चीज़ इंसान जितने जो भी ग्रीवेंस होता है वो सबसे पहले पुलिस के पास जाता है, और पुलिस के महकमे में बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी से काम नहीं होता। ये हमारे एक तारीख़ी तौर पे पंजाब पुलिस की कुछ वज़ीर आज़म साहब ने भी कल्चर तब्दील करने का कहा है, तो जी वज़ीर आज़म साहब ने के विज़न के मुताबिक इंशाल्लाह IG साहब जो नए आए हैं, शोएब अतर साहब, हमें उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। अभी हम जो भी पुलिस से रिलेटेड मामलात हैं फॉरवर्ड कर रहे हैं पुलिस के सीनियर अथॉरिटीज़ को, पुलिस के मामलात। तो हम बड़े होपफुल हैं कि मामलात जो है ना जल्द से जल्द बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, शिकायत सेल के हवाले से आपने कोई मेकनिज़म भी बनाया हुआ है? लोग किस तरह आपसे रब्ता करती हैं? देखिए, हमारा जो एक वेबसाइट है cmpunjab.gov.pk, उस पर हमें कांटेक्ट कर लेते हैं लोग। और दूसरा हमारे पास है जी जो हमारा पोस्टल है, पोस्टल के ज़रिए, और फिर वॉक इन कंप्लेनेंट भी होते हैं। हम पब्लिक को डायरेक्टली भी डील करते हैं, जैसे भी आपने देखा था। सर, आप पहले अपने हल्के की सियासत करते थे, अब आपकी डोमेन पूरा पंजाब है, तो इस हवाले से आपकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो आप महकमे के हवाले से किस तरह कोऑर्डिनेशन करती हैं? देखें, हल्के के हवाले से अल्लाह का शुक्र, हमारी तंजीमें बनी हैं और उन तंजीमों के ज़रिए जो हमारी यूनियन काउंसिल की टीम्स हैं बड़ी एफिशिएंटली काम कर रही हैं। तो वो ज़िम्मेदारियाँ खुद अपने वो संभाल रही हैं। यूनियन काउंसिल की सतह पे जो तमाम लोगों के मसाइल हैं उनको डायरेक्टली देख रही हैं। जो थोड़े बड़े लेवल के मसाइल हैं वो मैं खुद देखता हूँ, और फिर उनके साथ मेरा अपनी तंजीम के साथ लाइजॉन होता है। मैं दफ्तर बैठता हूँ, जो भी मामलात होते हैं मुझे कन्वे करते हैं और मैं उनको फैसिलिटेट करता हूँ। सर, पंजाब में बल्दियात का महकमा जब तक फंक्शनल नहीं होता, PTI के कारकुनों को वो रसाई नहीं मिलती अब तक लोगों के काम करने के हवाले से, तो आप क्या समझते हैं कब तक आप इलेक्शन? बड़ी खुशी, आपने ये सबसे अहम सवाल किया कि 2008 के बाद जब से शहबाज शरीफ की हुकूमत आई थी, उन्होंने बल्दियाती निज़ाम पहले तो लाना नहीं चाहा 2015 तक, 2008 से 2015 तक। फिर उसके बाद अदालत के हुक्म पे उन्हें बल्दियाती इंतखाबात कराने पड़े, और कराने के बाद भी उन बल्दियाती इदारों को कोई इख्तियारात और कोई मराहत नहीं दी गई, ताकि और नीचे की सतह तक कोई काम नहीं हो सका। तो अब इंशाल्लाह हम एक नया बल्दियाती निज़ाम ला रहे हैं जो नीचे तक बड़ा स्ट्रॉन्ग भी है और नीचे तक एफिशिएंट है, और बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम होगा, जिससे आपको इंशाल्लाह पता लगेगा मुस्तकबिल में। ज़ुबैर नियाज़ी साहब, आप लाहौर PTI के सरगर्म कारकुन हैं, आइंदा आप नाज़िम लाहौर का इलेक्शन लड़ना चाहेंगे? देखिए जी, ये तो बड़ी अच्छा इलेक्शन है, इससे ज़्यादा ऑनरेबल क्या बात हो सकती है। लेकिन पार्टी का फैसला भी होता है, और मैं देखूंगा मेरी कैपेसिटी है कि नहीं है। ये मैं चाहूँगा कि वो बंदा ये इलेक्शन लड़े पार्टी की तरफ से जो ये इलेक्शन जीत सकता है और इस इलेक्शन को एफिशिएंटली लड़ सकता है। अगर मैं समझता हूँ कि मैं नहीं लड़ सकता और मैं उस कैपेसिटी के साथ नहीं हूँ, तो मैं ना लड़ूंगा, ना लड़ने की ख्वाहिश का इज़हार। अच्छा, आपके शिकायत सेल में जब कोई दरख्वास्त आती है तो इससे कितने दिनों में आप एड्रेस करती हैं? देखिए, हर शिकायत सेल का कोई एक दिन एक तरह से नहीं है। हम एड्रेस तो हम फौरी तौर पे करते हैं उसको, ठीक है जी। अब उस महकमे की कारकर्दगी की रिपोर्ट हम तैयार कर रहे हैं मुख्तलिफ महकमों की, कि जो किस तरह हमें रिस्पॉन्स करते हैं। जो बेहतर रिस्पॉन्स दे रहे हैं उनको हम हाईलाइट करेंगे और बताएंगे कि अच्छे जा रहे हैं। हम अपनी क़यादत को और CM साहब को और PM साहब तक पहुँचाएंगे रिपोर्ट, और जो नहीं कर रहे तो उनको भी हम इसी तरह हाईलाइट करें। अगर कोई शिकायत एड्रेस नहीं होती तो फिर आप कैसे रद्द अमल देते हैं? मतलब उस महकमे से दोबारा परसू करती हैं? जी, उसको हम फॉलो अप दे रहे हैं, रिमाइंडर दे रहे हैं, और अगर फिर भी एड्रेस नहीं हो रही तो अब मैं IG और चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलने लगा हूँ और उन दोनों तक अपने मामलात पहुँचा दूँगा। यहाँ पंजाब सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ वजारतों के दफ्तर हैं, तो आप जब किसी वजारत के हवाले से दरख्वास्त आती है तो हम उन्हें बराह रास्त भिजवाती हैं अपने अमले के ज़रिए? नहीं, हम उनके जो है ना, जैसे हम उसकी इंतज़ामिया को भिजवाते हैं, हम ब्यूरोक्रेसी को भिजवाते हैं।
ان کی ڈائریکٹ جو کمانڈنگ اتھارٹیز ہیں ان کو بھجوا دیں. آپ کا عملہ بیسیکلی کتنے افراد پہ مشتمل ہے جو یہ ساری؟ دیکھیں ہمارے پاس ایک ڈائریکٹر ہیں, ایک ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں, ایک ہمارے پاس سیکشن آفیسر ہیں, کمپیوٹر آپریٹرز ہیں 4-5, اور اس کے بعد ہمارے پاس باقی جو لوور سٹاف ہے. آپ کو یہ جو عہدہ دیا کہ آپ کے مزاج کے مطابق ہے, مطلب آپ لوگوں کے مسائل مزاج کے مطابق تو بہت زیادہ ہے, لیکن بس یہ ہے کہ ہم اس کو تھوڑا بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ میرے محکمے میں جتنے زیادہ, اس میں کبھی کسی دور میں 4 ڈائریکٹرز ہوتے تھے, 6 ڈپٹی ڈائریکٹر ہوتے تھے, 8 سیکشن آفیسر ہوتے تھے, تو ہم اس کو آپ اسے ایک ماڈل ادارہ بنانا جی چاہتے ہیں. بہت یہ ہونا چاہیے. اگر یہ نہیں ہوگا تو فیڈ بیک بھی آپ کے پاس, یہ ریفلیکٹ کرتا ہے آپ کے ملک میں کیسا کام چل رہا ہے. ماضی میں سیاسی گورنمنٹیں آتی تھی تو ان کے کارکن ہی مطلب اس شکایات سیل میں وہی شائع ہوتے تھے, تو آپ عام آدمی کے مسائل بھی پارٹی ورکر سے ہٹ کے ترجیحاً حل کرتی ہیں؟ جی عام آدمی کے ہی زیادہ حل کرتا ہوں. جو ہمارے پارٹی ورکرز کے مسائل ہیں ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ خود تگڑے ہو اور پہنچو اور مجھے بتاؤ کہ تمہارا مسئلہ حل ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو اپنے جو ہمارے کارکن ہیں ان کو ہم طاقتور کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ڈپارٹمنٹس میں جائیں اور وہ خود ایک طاقت بنے, کیونکہ یہ عام بیسیکلی تو اس معاشرے میں آئین کہتا ہے, ہماری گورننس کا جو بیسک رول ہے وہ کہتا ہے کہ عام شہری کا کام اس کی ایک جو نا استدعا پہ یا ایک اپلیکیشن پہ حل ہونا چاہیے. تو اس کو تو بیسیکلی شکایت سیل کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ محکمے اتنے ایفیشینٹ ہونے چاہیے کہ کام حل کریں. تو پھر ہمارے جو کارکنان ہیں ہم ان کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ تم بھی اتنے طاقتور ہو جتنا میں ہوں, اور پہنچو اپنے مسائل لے کے بھی اور عوام کے بھی. پی ٹی آئی کی سب سے بڑی طاقت یوتھ ہے, تو آپ ان کے لیے ملازمتوں کا بندوبست کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. دیکھیں جو یوتھ کے لیے ہم نے نوکریوں کا بندوبست کرنا ہے, ماضی میں نوکریوں کے بندوبست کو صرف ہم ایک ہی طرح سے تولتے رہے ہیں کہ شاید وہ صرف سرکاری نوکری ہے جس کا بندوبست ہے. اگر سرکار نے سرکاری نوکری کا بندوبست کیا ہے تو یہی سرکار نے بینیفٹ کیا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. آپ کو سرکاری نوکری تو جیسے جیسے آپ کو محکمے کو ضرورت پڑے گی ویسے ویسے نکلے گی. آپ نے ملک میں کاروبار اور ڈیولپمنٹ کے کام اس لحاظ سے کرنے ہوتے ہیں کہ روزگار نکلے اور عوام کو روزگار ملے. زبیر نیازی صاحب, آپ کے حلقے کے بنیادی مسائل کیا ہیں اور آپ اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں؟ میرے حلقے کا سب سے بنیادی مسئلہ ہے پانی کی سپلائی اور سیوریج. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اگر یہ مسئلہ میں 5 سال میں حل کر گیا تو میں سرخرو ہو کے اپنی عوام کے سامنے جا سکوں گا. اس سلسلے میں میں سی ایم صاحب سے ملاقات کر کے جب بات کی تو سی ایم صاحب نے ہمیں یقین دلایا کہ پورے لاہور کا ایک 17 ارب کا میگا پروجیکٹ آ رہا ہے, جس کے بعد لاہور کی جو ڈرینیج سسٹمز ہیں اوور آل جسے کہتے ہیں کہ رواں ہو جائیں گے. آپ کو بڑا مشکل حلقہ دیا گیا تھا پچھلے الیکشن میں بھی. میں نے خود لیا تھا جی, یہ مشکلات میں خود چیلنجنگ ہیں آپ. اللہ کی مہربانی سے میں یہ ایسی مشکلات میں خود سر دیتا ہوں. آپ سمجھتی ہیں کہ پی ٹی آئی اپنے ویژن کے مطابق پنجاب میں اپنے جو اس نے اپنے منشور میں انتخابی میں کی معاملات طے کیے تھے اس پہ مکمل طور پہ عمل درآمد کر؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم نے ابھی تک 60 لاکھ ہیلتھ کارڈ پورے پنجاب میں دے چکے ہیں, اور ہیلتھ کارڈ ایک میں 7,20,000 کی کیپیسٹی ہے, اور وہ عام غریب آدمی کو وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہے, چاہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا سکے, چاہے وہ کہیں پہ بھی جا سکے. تعلیم نیازی صاحب اب پنجاب کے عوام کا بہت بڑا مسئلہ ہے. نوجوانوں کے لیے وظائف, دوسری چیزیں, آپ ترجیح بنیادوں پر اپنی حکومت کو کوئی تجویز کر رہی ہیں؟ دیکھیں تعلیم میں سب سے اہم بات میں آپ کو بتا دوں کہ کورس کا مسئلہ ہے. سب سے پہلے تو ہمارا ایک کورس ہی نہیں ہے اس ملک میں. صحیح. ہم اس پہ اب تقریباً تعلیم یکساں آپ بنانا چاہ رہے ہیں؟ جی یکساں معیار تعلیم. یکساں کا معیار تعلیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ اس کو کچھ اضافی پڑھانا چاہ رہے ہیں تو وہ نہیں پڑھا سکتے. آپ کچھ اضافی پڑھانا چاہ رہے ہیں تو آپ ضرور پڑھائیں گے. جیسے مدرسے میں کسی نے اگر اضافی تعلیم دینی ہے تو ہم چاہیں گے کہ وہ ضرور دے, لیکن ایک بنیادی جو تعلیم کا جو معیار ہے وہ سب کے لیے. نیازی صاحب, پنجاب میں ماضی میں پنجاب گیم ہوتی رہی ہیں جن میں کرپشن کے بہت زیادہ اسکینڈل نکلے. ہمارے وزیر اعظم کپتان ہیں, پاکستان کو ورلڈ کپ انہوں نے جتایا. تو آپ سمجھتے ہیں آپ کی یہ ترجیح نہیں ہونی چاہیے پنجاب بھر میں کھیلوں کا معیار بڑھنا چاہیے, اور اس سلسلے میں گراؤنڈ اور نوجوانوں کو ایکٹیو کرنے کے لیے بڑی زبردست بات کی آپ نے. آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ دوسرا سال ہے, اور ابھی اس وقت 3 دن پہلے, یہ بلکہ کل یسٹرڈے اتوار کے دن ہمارا یہ ختم ہوا ہے. ہمارا چل رہا تھا انٹر یونیورسٹی سپورٹس کمپٹیشن. اب پنجاب میں کبڈی ورلڈ کپ بھی آپ لے کے, وہ بھی کبڈی ورلڈ کپ بھی ماشاءاللہ آیا, لیکن انٹر یونیورسٹی جو سپورٹس کمپٹیشن ہے یہ اس لیے بڑا ہیلدی ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. باقی تو آپ ذرا رینڈم بیسس پہ تو آپ کراتے رہتے ہیں, یا آپ ریجنز کے تو مقابلے کراتے رہتے ہیں, لاہور, گوجرانوالا, راولپنڈی, ملتان, اس طرح کے مقابلے تو آپ کرواتے رہتے ہیں. لیکن جو سب سے اہم چیز تھی وہ یہ تھا کہ کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر سپورٹس کا کلچر ریوائیو کرنا اور ان کے اندر ایک کمپٹیشن لانا ہیلدی, جس کی وجہ سے ایک قابل قسم کا
انسان باہر آئے اور قابل سپورٹس مین بن کے نکلے. تو انٹر یونیورسٹی اور انٹر کالجیٹ لیگ, بلکہ اس کا ایگزیکٹ نام ہے انٹر یونیورسٹی لیگ, وہ انٹر یونیورسٹی لیگ میں میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کی ٹاپ کی یونیورسٹیز, پورے پنجاب کی ٹاپ کی یونیورسٹی, پنجاب لیول پہ ہوا ہے وہ اب انشاءاللہ کے پی میں بھی ہو رہا ہے اسی فارمیٹ پہ. تو انٹر یونیورسٹی لیگز, اور جس کو میں حیران ہوا کہ مجھے کئی اسپورٹس مین جو انٹرنیشنل لیول کے اسپورٹس مین تھے, ایک انٹرنیشنل ہمارے ٹیبل ٹینس کے پلیئر ہیں عرفان اللہ خان, انہوں نے مجھے فون کیا اور انہوں نے کہا یار یہ بہت زبردست انیشیٹو ہے, اور بڑی خوش آئند انہوں نے بات کی اور چند باتیں انہوں نے مجھے مشورے دیے اس سے ریلیٹڈ کہ یہ پہنچا دیں اپنی گورنمنٹ تک. تو میں بڑا خوش ہوا. پنجاب میں جو بنیادی مسائل آپ دیکھتے ہیں, اپنے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کو اس حوالے سے سفارشات بھجواتے ہیں اپنی طرف سے؟ جی, وزیر اعلیٰ صاحب کا یہ شکایت سیل ہے, یہ وزیر اعلیٰ صاحب کی کارکردگی کو ریفلیکٹ کر رہا ہے. ہم یہاں پہ جو لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں وہ عین وزیر اعلیٰ صاحب کی منشور اور ان کے ویژن کے مطابق. تو وہ دیکھتے ہیں کہ کتنی ڈریس ہوئی ہیں شکایات, اور جی مزید بالکل, آپ ہر مہینے کی ہم سے رپورٹ لی جاتی ہے, ہر مہینے ہم سے فالو اپ کیا جاتا ہے, اور انشاءاللہ اس میں بہت بہتری لائی جا رہی ہے. نیازی صاحب, ماضی میں یہ مارکیٹ کمیٹیاں ہوتی تھیں, لوگ مختلف سیاسی لوگ آ کے ان عہدوں پہ بیٹھ کے منافع خوری کرتے تھے. آج بھی مہنگائی کے حوالے سے مطلب شکایات آ رہی ہیں عام آدمی کی, تو آپ ایسا کوئی میکانزم نہیں بنا رہے کہ عوام کی یہ شکایات دور ہوں؟ مارکیٹ کمیٹیاں جتنی بھی ہیں وہ نئی اثر نو نوٹیفائی ہونے لگی ہیں. تقریباً 150 یعنی مارکیٹ کریڈیبل لوگوں کو آپ 150 مارکیٹ کمیٹیز ہیں پنجاب کی, جس میں سے تقریباً 60-65 کا فیصلہ ہو گیا ہے. وہ جلد نوٹیفائی ہو جائیں گے اور انشاءاللہ اس پہ عمل درآمد کروائیں گے ان کمیٹیز کے. اور وہ لوگ آئیں گے جو واقعی عوام کو ریلیف دیں گے. وہ لوگوں کے اوپر وہ لوگ بیٹھے ہیں جو ان لوگوں سے وہ کام لیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا کیا گول ہے جو اس عہدے پہ آ کے آپ کرنا چاہ رہی ہیں؟ میں عمران خان کے ویژن کو امپلیمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں, عوام دوست حکومت بنانا چاہ رہا ہوں. پبلک کے گریونسز ان کی ایک کال پہ اور ایک جو ہے نا ایک کال پہ مسائل حل ہو جائیں. میں کہتا ہوں جی کال کی ضرورت ہی نہ ہو, چلیں یہاں سے ہم اس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں کہ محکمہ خود ایڈریس کرنا لگ جائے. محکمے کو اتنا فورس کر دیں ہم یہاں سے بیٹھ کے کہ محکمہ تنگ آ جاؤ کہ یار ہمارے پاس ڈائریکٹ لے کے آؤ, یار ان کے پاس نہ جاؤ. آپ جیسے سرگرم متحرک لوگ اگر مختلف عہدوں پہ آ جائیں تو آپ نہیں سمجھتے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں؟ اللہ کرے جی میرے سے بھی مسائل حل ہوں اور میں سرخرو ہوں اس کام میں اپنی طرف سے کوشش پوری کر رہا ہوں. اور اگر ایک شخص بھی ایسا کارکردگی دکھائے کہ جس کو اتنا سراہا جائے تو اس کی وجہ سے لوگ ریس کرتے ہیں اور پھر وہ بھی اس ٹریک پہ آتے ہیں. تو میں ہمارے منسٹرز بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں بڑا ہماری جس طرح ہمارے منسٹرز کام کر رہے ہیں, مجھے خوشی ہے کہ عثمان بزدار صاحب جس طرح منسٹر سے کام لے رہے ہیں. عثمان بزدار صاحب نے جو سب سے اچھا عمل کیا ہوا ہے کہ وہ شہباز شریف کی طرح چیزوں پہ ایسے بیٹھ نہیں گئے کہ یہ سب کچھ میں کر بانٹتے ہیں لوگوں کو, کردار ڈیلیگیٹ کر دیا ہے, پاورز ڈیلیگیٹ کر دی ہیں. انہوں نے اختیارات کے ساتھ وزارتوں کو اختیارات دیے ہیں وہ اپنی پریکٹس کریں, اور پھر وزارتیں پھر رسپانسبل ہیں. یہ بیسٹ طریقہ ہوتا ہے لوگوں سے کام لینے کا. یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ شہباز شریف ہی ہیلتھ منسٹر, شہباز شریف ہی وزیر تعلیم, شہباز شریف ہی تجارت, ہر چیز وہ, اور جو باقی دیے بھی تھے وہ برائے نام ہی تھے بیچارے. جو باقی وزارتیں دی بھی ہوئی تھیں وہ برائے نام ہی تھے, اور آپ جو ہے نا کوئی پرفارمنس کیا, آپ ہر چیز, لاہور کا میئر کا نام نہیں آتا یار یہاں پہ. کوئی پیغام دینا چاہیں گے اپنی؟ جی میں انشاءاللہ تعالی عوام کو یہ کہوں گا کہ جب ایک قوم پہ مشکل وقت آتا ہے اور قوم جتنی بری طرح سے مقروض ہو چکی تھی, جتنی بری طرح سے اس قوم کو نوچا گیا, ہمیں قیمتیں تو یاد کرائی جاتی ہیں کہ یہ قیمتیں ہوتی تھیں اور اب یہ قیمتیں ہیں, تو ہمیں یہ بھی یاد کرانے کی ضرورت ہے کہ 30,000 ارب کا قرضہ چھوڑ کے گئے تھے, 1,300 ارب کا بجلی کا گردشی قرضہ چھوڑ کے گئے تھے, 150 ارب کا گیس کا قرضہ چھوڑ کے گئے تھے, 550 ارب کے پنجاب حکومت باؤنس چیک چھوڑ کے گئی تھی. اتنی پیچھے سے حکومت کو لانا, 2 ارب ڈالر کے زر مبادلہ چھوڑ کے گئی تھی, 17 ارب یا 18 ارب ڈالر کے جو ہے نا وہ خسارہ چھوڑ کے گئی تھی. تو انشاءاللہ یہ حکومت صرف تھوڑا سا وقت لگے گا, یہ باہر آئے گی اور ہم اپنے پیروں. مشکل فیصلے ہو گئے, اب سمجھتی ہیں اب عوام کو ریلیف؟ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ یہ حکومت پاکستان کی تاریخی سب سے کامیاب حکومت ہوگی جب اس کے 5 سال مکمل ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. ابھی ہم نے آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب شکایات سیل کے انچارج زبیر نیازی سے گفتگو سنائی. ہمارے چینل WNNTV.tv کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. آئندہ ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے خدا حافظ.